जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के ऊपर। आज तकरीबन 35-36 दिन हो गए हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को। इन 35-36 दिनों के अंदर मैंने बड़ा क्लोजली जो फ़लस्तीन की का जो मीडिया है, वहाँ का जो न्यूज़पेपर है या टेलीविज़न है, और इसी तरीके से जो इसराइल का या आलमी जो दुनिया का मीडिया है, मैंने बड़ा क्लोजली इनको वॉच किया है। जितनी मदम्मत कीजिए कम है। ऐसे ऐसे जुल्म और ऐसी ऐसी यकीन जाने कि मैंने वीडियो और ऐसी तस्वीर देखी है कि दिल इंसान का हिल जाता है, और इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद अता फरमाए। हमारी तो दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जो है वो इस मुसीबत से निकाले और उनको आज़ादी दे। वैसे तो तारीख जो है वो हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो है, सलीबी जंगें बेशुमार हो चुकी हैं, लेकिन 1948 से लेकर और अभी तक फ़लस्तीन और इसराइल की जो है वो जंग किसी न किसी हवाले से होती रही। मतलब ये रुका नहीं है, छोटे मोटे वाक़यात होते रहे, और अब तो शिद्दत काफ़ी हो गई है, और इतनी ज़्यादा शिद्दत हो गई है कि हर रोज़ जो है तकरीबन 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेचारे जो है ना वो शहीद हो गए। मीडिया जो कह रहा है कि 10-11 के हज़ार के करीब है, लेकिन वो रिपोर्ट वो कर रहे हैं जिनकी गिनती हुई है अस्पतालों के अंदर, जो जिनकी डेथ हो गई है या जिनकी बॉडियां मिले हैं, वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो बेचारे शहीद हो गए फ़लस्तीन के अंदर, और जिनकी बॉडियां नहीं मिली या वो बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दफन हैं या सुरंगों के अंदर हैं, इस किस्म के जो है वो बेचारों की जो है डेथें हुई हैं। 4,000 के करीब जो है वो जो है बच्चे, तकरीबन इससे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे शहीद हो गए हैं। और ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो बिल्कुल फ्रेश बॉर्न बच्चे हैं, वो भी बेचारे शहीद हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे। 14 मई 1948 को जो है वो इसराइल बाकायदा तौर पर जो है ना एक स्टेट जो बनी, और 11 मई 1949 को जो है ये अ, अ, जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो है ना बाकायदा मेंबर बना। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इसराइल की आबादी तकरीबन जो है वो 1 करोड़ के करीब आबादी है। 1 करोड़ ठीक ठाक जो है वो एक मुल्क होता है। इसके बरक्स अगर फ़लस्तीन को देखा जाए तो फ़लस्तीन की आबादी जो है वो तकरीबन 55 लाख है। तो एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है आबादी के लिहाज से ऊपर भी। तो अगर आप जंग का हिसाब लगाएं या आर्मी का हिसाब लगाएं, तो दुनिया में तकरीबन 145 ममालिक हैं जिनके पास तकरीबन बाज़ाब्ता तौर पर अपनी आर्मी है। तो ये 8वीं ताकत भी है इसराइल, और इनका नंबर 18वां नंबर आता है दुनिया के अंदर। तो मुकाबला कुछ नहीं, तो फ़लस्तीन को देखा जाए तो उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं है। हमास है जो कि जिनको असला जो है वो ईरान और मिस्र और तुर्की या कुछ लिहाज से पाकिस्तान की मदद होती है, तो वो उनके पास वो थोड़ा बहुत असला है। इसकी मिसाल सीधा इस तरीके से ले लें कि एक चौधरी है, उसके गार्ड है 1000, और उसके पास क्लशनकोव भी है, राइफलें भी हैं, बम भी हैं, और एक गरीब आदमी है जिसके घर में सिर्फ कोई 5-6 घर के बंदे हैं, और वो उनके पास सिर्फ डंडे और पत्थर है। तो वो मुकाबला तो कोई ना हुआ। तो वो बेचारे इसलिए वो पिस रहे हैं फ़लस्तीनी। लेकिन है कि शाबाश देता हूँ कि वो अपना जो कुछ भी है उनके पास वसाइल, उससे वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाया है इसराइली अफ़वाज को। बकौल इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा और काफ़ी मुल्कों ने इस चीज़ की अ, पुरज़ोर मज़म्मत भी की और जंग बंदी की भी अपील की है, लेकिन है कि अभी तक कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई है। मुसलमान ममालिक का देखा जाए तो रोल जो है वो कोई ख़ास पॉजिटिव इसमें नज़र नहीं आ रहा। 4 मुल्कों ने बिल्कुल सफ़ारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, जिनमें एक बहरीन है, तुर्की है, एक कोलंबिया है, तो और एक और मुल्क है अंगोला, वो है। जो 4 मुल्क हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइल से अपने सफ़ारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान ने तो डे ऑफ से जो है वो इनके अपना सफ़ारती तल्लुकात नहीं रखे, और ना उन्होंने अभी तक इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट किया है।
تو اس کے برعکس جو ہے یہ فلسطین کو جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کی رکنیت دلانے میں اور ایک اسٹیٹ بنانے میں بڑا رول ادا کیا، اور ہر موقع کے اوپر آپ کوئی بھی موقع دیکھ لیں تو پاکستان نے جو ہے وہ بڑا فلسطین کے حق میں باتیں کی، اور پاکستان کو ہر فورم کے اندر جو ہے وہ اس کی آواز اٹھائی ہے۔ مجھے تو زیادہ یاد پڑتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میرے کانوں میں یہی آواز گونجی ہے فلسطین کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی۔ تو ابھی تک یہ مسئلے جو کہ پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ ان کی ویڈیو، ان کی تصویر اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر آدمی لگائے، لیکن ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ گورو کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ جتنے بھی ٹاپ کے آپ میڈیا کے دیکھ لیں، جس میں فیس بک ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، آپ کا ٹک ٹاک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، جتنے بھی آپ کے پاس اس ٹائم آپ کے پاس جو ہے وہ میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں، سب کے اوپر کنٹرول جو ہے نا گورو کا ہے۔ میں نے کافی ساری ویڈیو لگائی تھی، یا تو ویڈیو وہ ڈیلیٹ کر دی، یا مجھے جو ہے وہ وارننگ آ گئی کہ آپ اس قسم کے نہ لگائیں۔ اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے، جب ان کا کنٹرول ہوگا تو وہ اپنی مرضی کی پوسٹیں لگانے دیتے ہیں۔ تو مسلمان اس لحاظ سے بھی کافی پیچھے ہیں کہ کوئی خاص ان کا اس ٹائم میڈیا کا کوئی ایسا رول نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے، ہمیں چاہیے کم از کم اس کے اوپر آواز تو اٹھائیں۔ فلسطین کی جہاں تک بات کیجیے، فلسطین کی آبادی تو 55 لاکھ ہے، اور آرمی بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیچارے وہ پس رہے ہیں۔ اور یہ 15 نومبر 1988 کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا، اور اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر رکنیت بنانے میں بڑا رول ادا کیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بیچارے جو ہے نا وہ پستے رہے، کیونکہ اسلامی ملکوں کی طرف سے یعنی کہ خاص جو ہیلپ ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو وہ شاباش دوں گا میں اسرائیل کو کہ انہوں نے جناب اعلیٰ ہر شعبے کے اندر ترقی کی، پوری دنیا کے اندر ان کے جیسے دیکھنے میکڈونلڈ ہے، یا ٹم ہارٹنس ہے، یا کوک ہے، پیپسی ہے، نیٹ کیفے ہے، یہ اس قسم کے ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا کے ان کے برانڈ چاہ رہے ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور ایٹمی طاقت ہے۔ اگر 145 ملک ہیں جن کے پاس آرمی ہے، تو بہت کم ملک ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ ان میں جو ہے وہ ایک اسرائیل بھی ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اور پاکستان اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تقریباً جو ہے وہ، اگر ان کی آرمی ہے 1 لاکھ کے قریب آرمی ان کے پاس ہے، اور 20 ملین جو ہے وہ پاؤنڈ سالانہ جو ہے نا وہ ان کا بجٹ ہے وہ آرمی کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے پوری دنیا کی آرمی دیکھی جائے تو مسلمانوں کی آرمی تو ذرا، اگر نمبر 1 پہ دیکھا جائے تو چائنا کی آرمی ہے جو تقریباً 20 لاکھ ہے، اسی طریقے سے انڈیا کی 1.5 لاکھ ہے۔ پاکستانی کی آرمی اگر دیکھی جائے تو پاکستان کی 6.5 لاکھ آرمی ہے پاکستان کے پاس۔ لیکن ہے کہ کیا آیا ہم جنگ کر کے اسرائیل کو جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں، یا فلسطین کو فتح دلا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا مشکل سا ایک کوشچن ہے، بڑا مشکل سا سوال ہے، اور میرے خیال ہے بھی ناممکن سی چیز ہے، کیونکہ ماضی میں مصر کی آپ دیکھ لیں، مصر کے جو ہے وہ بڑی پاورفل ان کے پاس فوج ہے، اور ان کے ساتھ جنگ رہی ہے، اور مصر کا واحد اسلامی ملک ہے جس کا بارڈر براہ راست طور پر جو ہے وہ ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو 1980 کے بعد تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر ان کے ہو گئے، لیکن ہے کہ ماضی میں ان کی جنگیں جو ہیں ان کے ساتھ رہی تھی۔ اسی طرح شام ہے، ترکی ہے، یہ بڑے پاورفل ملک ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ لیکن کیا ہے جنگ اس چیز کا حل ہے جو مین پوائنٹ ہے؟ تو میرے خیال میں نہیں۔ میں اپنی مثال اور انڈیا کی مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کی آبادی تقریباً 1 ارب اور کوئی 25-26 لاکھ آبادی، اور ہماری جو ہے وہ تقریباً 25-26 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو ہم سے 4 گنا زیادہ وہ بڑا ملک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر انڈیا کی فوج بھی ہم سے 6.5 لاکھ، اور ان کا وہ تقریباً 15 لاکھ تقریباً ان کی فوج ہے انڈیا کی، اور ہماری 6.5 لاکھ ہے، ہم سے مطلب ہے کہ 3 گنا تقریباً وہ زیادہ ان کے پاس آرمی ہے، ہمارا ایک فوجی اور ان کے 3۔
تو وہ اگر اس طریقے سے کہا سوچا جا سکے کہ اگر آرمی انڈیا کی آرمی ہم پہ حملہ کرتی ہے تو کیا ہم پہ قبضہ کر سکتی ہے، تو نو۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان کا کہیں جی کہ پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے اور قبضہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہی نہیں۔ اس کا مین وجہ یہی ہے، جب آپ ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ملک کے اوپر قبضہ کرنا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے۔ ہیروشیما کے جب وہاں پہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کے تاثرات کہتے ہیں کہ 100 سال تک رہے، لیکن آج کل وہ 100 سال والا حساب نہیں ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، دلی، بمبئی یا کراچی، لاہور میں ایک بھی بم پھینکے اس کی اتنی تباہی ہوگی، اتنا گیس اور الیکٹرانک سامان اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اثر جو ہے وہ تقریباً آگے 500 سال تک رہے گا۔ تو اس لیے جنگ سے ایک دوسرے کو جیتنا اب میرے خیال میں کہ وہ دور نہیں رہا۔ آپ جیت سکتے ہیں تو انہیں سفارتی تعلقات سے ان کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے جتنے بھی بڑے ایٹم ہیں ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس جنگ سے، ابھی 35-36 دن کے اندر۔ جو میکڈونلڈس کی حالت ہے، جو کوکا کولا کی حالت ہے، جو پیپسی کی ہے یا دوسرے ان کے بڑے برانڈ ہیں دنیا میں، ان سے کم از کم یہ ایز اے مسلمان ہم لوگ ان سے تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے، پلیز کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کوک وغیرہ، پیپسی خریدنا، میکڈونلڈ جانا بند کریں، اپنے برانڈ خریدیں، اسلامی ملکوں کے برانڈ جو ہے نا وہ لیں، تو دیکھیں ان کی کیسے بیٹھتی ہے۔ جب تمام اسلامی ملک ان سے بائیکاٹ کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، تو گھٹنے ٹیکنے پہ خود بخود مجبور ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ جو چاہیں ان سے منوا سکتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے، تو بس دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مصیبتیں کم کرے، فلسطین کی ان کو آزادی نصیب کرے، اور ایک بار پھر ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کا راستہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی کھلے، اور تاکہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے زیارت کر سکیں۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، بس ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جو ہمارے پاس پلیٹ فارم میسر ہے، اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے کم از کم وہاں پہ آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ جن کے اوپر آپ کا فیس بک ہے، کم از کم فیس کے اوپر تو مذمت کریں، لکھیں۔ دوسری بات ہے کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ دنیا بھر میں جرمنی، ہالینڈ، فرانس، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جتنے ملک ہیں، میں نے دیکھا ہے اتنے اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اور سب کا احتجاج کا مقصد صرف اور صرف فلسطین کی آزادی تھی۔ ٹھیک ہے نا، سب کے سب لوگ، گورے، ہر رنگ و نسل کے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ میں نے بھی اسکاٹ لینڈ کے اندر کافی سارے پروگراموں کو ایز اے ٹی وی پہ ان کو کور کیا اور اپنی رپورٹیں بھیجی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہوگی کہ جتنے بھی یورپین ملک ہیں، امریکہ، کینیڈا، جتنے میں نے نام لیے ہیں، ان کی حکومتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، عوام جو ہے وہ ایک بڑی کھل کے بات واضح صاحب نے ہوئی ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے۔ حالانکہ انڈیا کے اندر بھی میں نے اپنی فیس بک پہ وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ احتجاج ہوئے، بنگلہ دیش، پاکستان کے اندر بڑے بڑے احتجاج ہوئے، تو مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہوئے ہیں اسی سلسلے کے اندر۔ تو جو بھی ایک جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈزنٹ میٹر، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، تو وہ ملکی لیول کے اوپر سوچنی چاہیے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو کم از کم ہم ان ایسے جو مظاہرے ہوتے ہیں پلیز وہاں پہ لازمی جائیں۔ جو آپ کے پاس ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، جو بھی انسٹاگرام، جو بھی آپ کے پاس جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے مظاہروں میں لازمی جائیں۔ اس سے ضرور بڑا فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، الجزیرہ ٹی وی ہے، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی رپورٹنگ تو کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس بی بی سی، CNN، اسکائی، بڑے بڑے جو ہے وہ چینل ہیں، وہ ظاہر تصویر تھوڑی بہت کچھ اور دکھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے، لیکن آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس اپنی میڈیاز ہیں، اپنے پاس فیس بک ہے، فیس بک کے اوپر لکھیں آپ زیادہ سے زیادہ۔ تو جو چیزوں کا میں نے کہا ہے کائنڈلی ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔ تو فلسطینی بھائیوں کے لیے اسپیشل دعا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔